बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डॉक्टर आबिद शहजाद साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल लिंकेजेस, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आज हम इनसे डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेज के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने एक अच्छे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे हमें मौका दिया है। आपने तालीम से आगाज़ किया है, तो बेसिकली मैंने अपना तालीमी सफ़र जो है वो जलालपुर पीर वाला वो मेरा इलाका है, मैंने वहाँ से ये स्टार्ट की। फिर मुल्तान में मेरा तालीमी सफ़र रहा, गवर्नमेंट कॉलेज जो कि अब एमरसोनियन यूनिवर्सिटी बन गई है वहाँ से, फिर ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और उसके बाद बेल्जियम से मैंने PhD की। एजुकेशन मेरा फील्ड है। आपका PhD का थीसिस किस मौजू पर था? जी, मेरा PhD का थीसिस था टीचर एजुकेशन के ऊपर, जिसमें हमने ये फोकस किया कि पाकिस्तान में टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें और एक अच्छा टीचर कैसे बन सकता है। आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और वो किन किन हवाले से हैं, किन मौजू पर है? जी, मोस्टली जो हमारा मौजू है, फोकस है रिसर्च आर्टिकल के हवाले से, वो टीचर्स एजुकेशन ही है, जिसमें टीचर की सेल्फ एफिकेसी है, टीचर्स का टीचिंग स्टाइल है, टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है कि क्लासरूम में जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो कौन कौन सी इंटरपर्सनल स्किल टीचर में हों कि वो अच्छा टीचर बन सकता है। तो मोस्टली मेरे जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसमें मैं फोकस टीचर एजुकेशन ही रखता हूँ। और पाकिस्तान को पर्टिकुलरली आप देखें कि टीचर एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो होता है वही हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट क्रिएट करता है। तो टीचर एजुकेशन के हवाले से पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, तो उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स की, उसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस किया जाता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि टीचर्स बाय चॉइस और टीचर्स बाय चांस। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम टीचर्स बाय चॉइस प्रोड्यूस करें। वो उस वक्त होगा जब हम टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी सेल्फ एफिकेसी, उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बूस्ट अप करेंगे। सर आपने जो आर्टिकल लिखे हैं वो किन किन मौजू पर थे? जी, वो यही टीचर एजुकेशन और सेल्फ एफिकेसी, साइकोलॉजी और टीचर एजुकेशन को हम अक्सर लिंक करते हैं, क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने के लिए टीचर की साइकोलॉजी को भी स्टडी करना पड़ता है, स्टूडेंट की साइकोलॉजी को भी स्टडी करना पड़ता है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखना पड़ता है, उनकी इंटेलिजेंस को भी देखना पड़ता है। तो हमने रिलेट किया होता है बेसिकली साइकोलॉजी को टीचर एजुकेशन के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया और कितना तलबात आपकी ज़ेर निगरानी में MPhil और PhD कर रहे हैं? जी, मैंने 2006 में एज़ लेक्चरर इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं बाहर चला गया PhD करने के लिए, फिर मैं वापस आया। तो कमोबेश 15 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास MPhil और PhD कर रहे हैं, और मोस्टली मेरी जो रिसर्च का फोकस होता है, अगेन आई वुड से कि टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन, ये मेरे कोर एरियाज़ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर रिसर्च के कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा सुनहरी दौर चल रहा है रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ख़ास तौर पे जो VC साहब ने इंसेंटिव लिए हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ओरेक है, हमारा इदारा है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। QEC के इंडिकेटर बता रहे हैं कि हमारी रिसर्च जो है वो इंटरनेशनली रिकगनाइज़ हो रही है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ रही है। आप देखें कि IUB की रैंकिंग पहली मरतबा जो है QS रैंकिंग में, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, ये यूनिवर्सिटी हमारी फॉल कर रही है। तो VC साहब का जो विजन है कि रिसर्च को प्रमोट करने के लिए उनको बाकायदा टीचर्स को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वो बहुत सारी ग्रांट्स लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओरेक का इसमें बहुत अच्छा रोल है। ठीक। डॉक्टर साहब, आप एक रिसर्चर हैं, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिसर्च के हवाले से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी रिसर्च होती है। रिसर्च को हम मार्केट ओरिएंटेड करें, हम रिसर्च को रिलेट करें इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि देखिए हम जो चीज़ यूनिवर्सिटी, एकेडेमिया, रिसर्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में कंजम्पशन हो, उसकी लोगों को बेनिफिट मिले, और ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं। एक इंडस्ट्री से हम कट ऑफ होकर नहीं रह सकते। यूनिवर्सिटी एक इदारा है और इदारे को जो है
دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹر ریلیشن شپ لائزون ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جب آپ چیزوں کو آپس میں لنکڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کانفرنس کروانے جا رہی ہے، اس میں ایکسپرٹس کون کون سے ملک سے شرکت کریں گے؟ جی، ہماری کانفرنس میں اس وقت باہر سے کافی سارے ایکسپرٹس ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے فزیکلی لوگوں کا آنا یہاں پہ مشکل ہو رہا ہے۔ نیشنل لیول پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ہماری کانفرنس میں، اور ہماری کانفرنس جو ہے چونکہ ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے پہلی مرتبہ IUB میں، کہ پہلے مختلف کانفرنسز ہوتی تھی لیکن وہ سبجیکٹ فوکس سبجیکٹ اورینٹڈ ہوتی تھی۔ اب ہماری کانفرنس جو ہے یہ سبجیکٹ اورینٹڈ نہیں ہے، ہم نے اس کو ملٹی ڈسپلنری ایک امبریلا دیا ہے کہ تاکہ ہر ریسرچر جو ہے IUB کا یا باہر سے وہ یہاں پہ آئے، اور لکیلی ہماری کانفرنس میں اس وقت پشاور سے کراچی تک جو ہے وہ ایبسٹریکٹ لوگ بھیج رہے ہیں، جس میں فیکلٹی ہے، ریسرچ اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو وی آر ویری ہیپی کہ ہم ایک اچھا کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں IUB کے لیے۔ آپ کی زیر نگرانی میں کانفرنس IUB میں کتنا ہو چکی ہے؟ جی، ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا 2018 میں، جب ہم نے پہلی کانفرنس کرائی تھی ICOTL کے نام سے، انٹرنیشنل کانفرنس آن ٹیچنگ اینڈ لرننگ ICOTL۔ پھر ہم نے 2019 میں کرائی، 2020 میں کرائی، تو الحمدللہ 3 کنزیکٹیو کانفرنسز یہ کرائی ہیں ہم نے IUB میں، اور اس میں باہر سے بھی بہت سارے لوگ آئے جب کووڈ کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اب چونکہ کووڈ ہے تو ہم باہر سے لوگوں کو ورچولی لیں گے اور وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹ کو سکھائیں گے کہ ریسرچ کیسی ہے، اس کو انٹرنیشنل حوالے سے کیسے لے کے جانا ہے۔ ڈاکٹر عابد صاحب، انٹرنیشنل کانفرنس میں کس طرح کے عنوان پر ٹاپک پہ اسکالر جو ہیں گفتگو کریں گے؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہے، اس میں فارمیسی سے لے کے اردو تک، یہاں پہ سائنس سے لے کے جناب فائن آرٹ تک، ہم نے انجینئرنگ سے لے کے مینجمنٹ سائنسز تک، ایجوکیشن سے اسلامیات تک، ہم نے تمام مضامین کا احاطہ کیا ہے، اور IUB سے ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔ تمام فیکلٹیز سے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ اپنے ریسرچ ایبسٹریکٹ ہمیں سبمٹ کرا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے IUB میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ریسرچ کے طالب علموں کو کس طرح ریسرچ کرنی چاہیے جس سے پاکستان میں بہتری سسٹم کو لایا جا سکے؟ جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں، ریسرچ وہ ہو جو فروٹفل ہو، جس کا انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ ہو، جس کا ایگریکلچر کے اوپر امپیکٹ ہو، جو آنے والے کوئی چیزوں کو سامنے رکھ کے، انڈیکیٹر کو سامنے رکھ کے ہم ایسی ریسرچ پلان کریں جس کا فیوچر میں بینیفٹ ہو، الٹیمیٹلی پاکستان کو، لوگوں کو، انڈسٹری کو، اسٹوڈنٹس کو، یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ہم پہلے ان کو اسٹڈی کریں کہ ان کی نیڈز کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ بیس ریسرچ جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ ریسرچ کی دنیا میں ٹاپ جرنل کون سے ہیں جو ریسرچ کو ریڈ کرنے چاہیے، ریسرچر کو ریڈ کرنے چاہیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں، آج کل دور ہے امپیکٹ فیکٹرز کا۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ جی آپ کے کتنے پیپر پبلش ہوئے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دے جی 500 پیپر۔ جب آپ اس سے پوچھیں جی آپ کا امپیکٹ کتنا ہے تو وہ کہے جی 0۔ دنیا اس وقت مانتی ہے امپیکٹ کو۔ باہر کی دنیا میں آپ جائیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی آپ کا کتنا امپیکٹ فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں اس کی سائٹیشن کتنی ہے، کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو سائٹ کیا ہے اپنی اسٹڈی میں، اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ یعنی آپ ایک ایسے جرنل میں پیپر پبلش کرتے جائیں جس کا امپیکٹ فیکٹر 0 ہو، تو وہ لوکلی ڈسیمینیٹ تو ہوگا لیکن انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو امپیکٹ فیکٹر جرنل ہیں، جو JCR ہے، جرنل سائٹیشن رپورٹ، اس کے اندر جو جرنل کے نام ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے جا کے اپنے فیلڈ کے ریلیونٹ جرنل سرچ کرنے چاہیے کہ جی امپیکٹ فیکٹر جرنل کون کون سے ہیں، پھر وہاں پہ پیپر پبلش کرائیں۔ انٹرنیشنل لنکیج IUB کے طالب علموں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ جی، یہ IUB کی تاریخ میں پہلی بار VC صاحب نے انٹرنیشنل لنکیجز آفس بنایا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں کہ انٹرنیشنل لنکیج آفس کیا کرے گا۔ یہ بیسیکلی IUB کا ایک انٹرنیشنل فیس بھی ہے، اور باہر کی دنیا جو ہے وہ IUB میں جب کنیکٹ کرتی ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل لنکیجز کے تھرو کنیکٹ کرتی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم بہت سارے MOUs کیے ہیں IUB نے، ہمارے لنکیجز پلیٹ فارم کے تحت یونیورسٹی کے آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ MOU کرنے جا رہا ہے۔ ان MOU کے تحت ہم اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مثلا فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے، باہر کے اسکالر آ کے یہاں پہ IUB میں اسٹے کریں گے، پڑھائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے وہ بڑھے گا۔ IUB کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا کہ جناب یہ یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنل لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں لیکچررز کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں، اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلی بات تو ہے کہ سبجیکٹ کے اوپر گرپ ہونی چاہیے۔ آپ فیوچر میں ٹیچر بننے جا رہے ہیں، اگین وہی آپ کو سبجیکٹ کے اوپر گرپ اگر نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے آپ کنونس نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اسپیکنگ پاور ہے، خاص طور پہ آپ نے انٹرویو دینا ہے، تو انٹرویو میں آپ کو پتہ ہے خاص سکل چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے اوپر کتنا کمانڈ رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کتنا کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ نالج از پاور بٹ کمیونیکیشن از سپر پاور، تو آپ کے پاس اگر کمیونیکیشن ہے تو آپ کے پاس سپر پاور ہے، اور اگر آپ کے پاس صرف نالج ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس نالج ہے، بٹ آپ میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ اسے ڈسیمینیٹ کر سکیں، لوگوں کو امپریس کر سکیں، شیئر کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی امتحان میں تیاری کے لیے، چاہے وہ لیکچرر کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن سکل بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی تاریخ کا یہ سنہری دور چل رہا ہے، اس میں تمام پازیٹیو کام ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں اتنے سارے ڈائریکٹریٹ بنے ہیں، چیزیں ساری سٹریم لائن ہو گئی ہیں، فنکشننگ میں ہیں ساری چیزیں۔ آئی یو بی کی آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے سارا موازنہ کر لیں اور اب کا دیکھ لیں، تمام چیزوں کے حوالے سے چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، کیو ای سی ہے، فائنانشیل ایڈ ہے، یہاں کتنے ڈائریکٹوریٹ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، سارے ہی فلی فنکشننگ ہیں، کام کر رہے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ وی سی صاحب کا جو ویژن ہے کہ یونیورسٹی کو اپ لفٹ کرنا ہے، اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو ان کے ویژن کے مطابق جو ٹاپ 100 رینک یونیورسٹی ہے دنیا کی، اس میں اس کو پلیس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں اور سارے لوگ ہی اس میں محنت سے کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل لنکیج کا کیا مقصد ہے؟ جی، ہمارے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ باہر کی یونیورسٹیوں میں پلیس کرنا ہے، اور وی سی صاحب نے ہمیں نیا ٹاسک دیا ہے کہ ہم نے باہر کی دنیا سے اسٹوڈنٹ کو آئی یو بی میں لانا ہے۔ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم باہر سے کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آئی یو بی میں آ کے پڑھیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ہم انٹرنیشنل پراسپیکٹس بنا رہے ہیں، باہر کے اسٹوڈنٹ کو کیچ کرنے کے لیے ہم ان میں کیا فیسلٹیز ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں، فیس کے حوالے سے کیا ہم ان کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انٹرنیشنل لنکیجز جو ہے یہ ہماری اپنی فیکلٹی کو بھی ہم باہر بھیجنے جا رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی میں آپ سے ایک اچھی بات شیئر کروں کہ چائنا کی ایک یونیورسٹی ہے، سچوان ایگریکلچر یونیورسٹی، ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوا ہے، اور وہ ہمیں 20 اسکالرشپ دے رہے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمیں وہ ماسٹر لیول کے اسکالرشپ آفر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم آئی یو بی کے جو ٹاپ اسکریننگ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کو باہر بھجوائیں گے اور وہ پڑھ کے واپس آئی یو بی میں سرو کریں گے، یونیورسٹی کا رینک ڈیولپ کریں گے۔ مستقبل میں ڈائریکٹوریٹ آئی یو بی کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی جیسے پچھلے دنوں ہم نے انٹرنیشنل ایک سیمینار کروایا تھا، اویئرنیس تھی، اس میں انٹرنیشنل اسکالرشپ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس تھی۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا انٹرنیشنل اسکالرشپ اگر آیا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، اس کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے، اس کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ نے اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے، آپ کے پاس آئلٹس ہونا چاہیے، جی آر ای ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھی ریسرچ پرپوزل ہونی چاہیے، آپ کی سی وی ڈیولپڈ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سیمینار میں ڈسکس کی، اور اب یہ جو کانفرنس کرانے جا رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ آپ کے لیے ہمارا ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ کون کون سی سروسز دے سکتا ہے اور آپ کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کی اچیومنٹس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت شارٹ سپین آف ٹائم میں ہمارے ڈائریکٹریٹ نے پوری یونیورسٹی کے فیکلٹی کو، ریسرچرز کو، باہر کی دنیا کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اب دیکھیں ہمارے برازیل سے، بیلاروس سے، چائنا سے، یو کے سے، فرانس سے، ہالینڈ سے، بیلجیم سے یہ ایم او یوز ہو رہے ہیں، اور یہ ایم او یوز ہم ڈائریکٹریٹ کو مطلب وسیع کر رہے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کریں، ہمارے پاس آئیں، ہم اس کو سٹریم لائن کریں اور ہم ایم او یوز کرائیں تاکہ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ فلی فنکشننگ ہو اور ہم باقاعدہ کچھ کر سکیں یونیورسٹی کے لیے، باہر سے بندے لا سکیں، یہاں سے بندے باہر بھیج سکیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ڈائریکٹریٹ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے اور آپ تک کتنے کنٹریز کی آپ سیر کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ میں موسٹلی ٹریول کرتا ہوں اکیڈیمک یا ریسرچ پرپز کے لیے، اور میں نے الحمدللہ مور دین 20 کنٹریز وزٹ کیے ہیں، اور اس میں مختلف کنٹریز میں نے جا کے پیپر پریزنٹ کیے ہیں، جس میں انٹرنیشنل امریکن ایجوکیشن ریسرچ ایسوسی ایشن ہے ایرا، میں اس کا ممبر بھی ہوں، ریویور بھی ہوں، تو اس کی کانفرنس ہوتی ہے امریکہ میں ہر سال اس میں جاتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ آلموسٹ یورپ میں، ملائیشیا میں، آسٹریلیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ میرے لنکیجز بھی ہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں اور جا کے پریزنٹ کرتا ہوں۔
تو وہ جو ایکسپوئر میں انٹرنیشنل فورم پہ اکٹھا کر کے لے آتا ہوں، پھر میں وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں ڈسمینیٹ کرتا ہوں، فیکلٹی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی جائیں، وہ بھی پریزنٹ کریں. تو الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ بھی اس فیلڈ میں اس ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی باہر جا کے پیپر پریزنٹ کریں، ان کی کولیبریشن ہو، اور اس میں ہم تمام یونیورسٹی کو انفیکٹ فیسیلیٹیٹ کریں گے. انٹرنیشنل کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم یہ گلوبل ولیج ہے ورلڈ، ہم اس میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکشن کرنا ہوتا ہے. تو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، تو دا تھنگ از دیٹ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کہ چیزیں بہت ساری ڈائیورس بھی ہوں لیکن آپ یونٹی میں رہتے ہیں، گلوب کے نیچے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کو اپنے قریب لانا چاہیے، ان کو کولیبریشن میں لانا چاہیے، ایم او یوز کرنے چاہیے، چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی فلورش کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں جی تو آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ جی، ادب کے حوالے سے یہ ہے کہ میں شعر و شاعری بھی پڑھتا ہوں، اور ڈیبیٹس کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو میں یونیورسٹی کا ایک اچھا ڈیبیٹر بھی رہا ہوں، خود میں ریڈیو پہ کمپیئرنگ بھی کرتا رہا ہوں ملتان سے بھی. تو یہ میرا ایک شوق سمجھ لیں. ایز اے آر جے آپ کام کرتے رہے ہیں؟ جی جی، میں وہ بھی کرتا رہا ہوں ایک عرصے تک. اچھا، ایز اے آر جے کون سا پروگرام آپ کرتے ہیں؟ جی، شروع میں نوجوانوں کے پروگرام تھے وہاں ملتان میں، عزم جواں، اور اس طرح سے سرائکی پروگرام بھی تھے، کچھ رو روحی، تھل دامان، اس میں بھی میں نے کچھ کمپیئرنگ کی، کچھ سیگمنٹ کیے اس میں، اور جو ریڈیو ڈرامہ ہوتا ہے اس میں بھی میں نے صداکار کے طور پہ کام کیا. شاعری کے مطابق آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ جی، میں فیض کو بھی پڑھا ہے، قتیل شفائی کو بھی، محسن نقوی کو بھی، اور مختلف مطلب خاص طور پہ میں پرٹیکولر پڑھتا ہوں جو میں نے اپنی کوئی اسپیچ کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، وہاں پہ جو اشعار مجھے اچھے فٹ ہو سکیں میں اس حوالے سے کلیکشن کرتا ہوں. ادب کے حوالے سے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کتاب تو میں نے نہیں لکھی ہے سچ، لیکن میں پڑھتا ہوں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے میری کچھ کتاب لکھنے کا بھی پلان ہے، چونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، بٹ آئی ول فائنڈ سم ٹائم کہ اس کو میں کمپائل کر سکوں. پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پیسفل سٹی تو بہاولپور ہے. آپ یہاں پہ رہتے ہیں، اپنا ہی شہر ہے، اور آپ دیکھیں اگر جب رینکنگ ہوتی ہے تو بہاولپور خوبصورتی میں بھی نمبر 1 نمبر 2 پہ آتا ہے اسلام آباد کے بعد. تو اسلام آباد بھی بہت خوبصورت شہر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خوبصورتی تو اندر ہی ہوتی ہے، اور دا بیوٹی لائز ان دا آئیز، کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھوں میں خوبصورتی ہوتی ہے اور وہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایستھیٹک سینس کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کی جو اپریسیشن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. ان فیوچر آپ کی لائف میں کیا پلانز ہیں نئے نئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چونکہ میں اس یونیورسٹی سے وابستہ ہوں پچھلے 15 سال سے، تو میرے اپنے جو پلانز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل لنکیج ڈائریکٹریٹ ہے، اس کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ ہو، تو لوگ یہاں پہ آئیں. آئی یو بی میں ایک ایسا کلچر فروغ پائے کہ یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی واقعی بن جائے، کہ لوگ باہر سے یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں، ایک اچھی کولیبریشن ہو، جوائنٹ ریسرچ کلچر کو فروغ دیا جائے، باہر کے لوگ یہاں آزادی سے گھومے پھریں جیسے ہمارا شہر ہے انڈیپینڈنٹ. تو یہ چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے، اور کانفرنسز بھی ہم کریں گے، سیمینار بھی کریں گے. یہ ہمارا ایک ٹریک ہے اور اس پہ ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ. کووڈ-19 کے حوالے سے، SOPs کے حوالے سے، اور آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی، ابھی جو آپ یہ سلوگن بھی دیکھتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ جی کووڈ سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لیکن ہم نے اس کو چینج کیا ہے کہ احتیاط جو ہے، بیسیکلی دیکھیں احتیاط سب سے بڑا علاج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ نے اگرچہ بہت ساری چیزوں کو محدود کیا ہے، لیکن کووڈ نے بہت ساری نئی اپرچونٹیز بھی دی ہیں لوگوں کے لیے آگے فلورش کرنے کے لیے. دیکھیں بلینڈڈ لرننگ آیا، ورچوئل ٹیچنگ آئی ہے، یہ ساری چیزیں کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ ہے، یہ اب سے فلورش ہوئی ہیں، اور یہ کووڈ کی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر بیسڈ لرننگ کے اوپر فوکسڈ ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کووڈ نے جہاں پہ آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے پرٹیکولرلی، آپ وہیں سے کوئی نہ کوئی آپ ڈھونڈیں، روشنی کی کرن بھی ڈھونڈیں کہ آپ یہاں سے اپنے آپ کو فلورش کیسے کر سکتے ہیں، آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا، اینڈ گڈ لک ان فیوچر. جی تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے اور آپ نے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.